डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। आज हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स पे चौथा लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर्स में हमने व्हाट इज इकोनॉमिक्स के थीम पर बात की। आज हम प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज और फिर इकोनॉमिक गुड्स और बैड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यूजुअली जब हम प्रोडक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में कोई वो चीज़ आती है जो हम मार्केट से लाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। ये सही बात है कि जो भी चीज़ हम मार्केट से लाते हैं इस्तेमाल करने के लिए उसको हम प्रोडक्ट ही कहेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्ट टर्म की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ब्रॉड है, वो काफ़ी वसी है। इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्ट टर्म जो है चीज़ों के लिए ही नहीं बल्कि प्रोसेसेस और आइडियाज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अमलों के लिए और फिर ख़यालात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो ख़यालात, वो प्रोसेसेस जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं और या जिनको के लिए हम पे करते हैं, तो उन सब को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट जो है ये कोई चीज़ हो सकता है या फिर कोई प्रोसेस हो सकता है या फिर कोई आइडिया हो सकता है जिससे हम फ़ायदा उठाते हो और जिसके लिए हम पे करते हो। इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज की गई है, एक गुड्स की कैटेगरी और दूसरा है सर्विसेज की कैटेगरी। यानी कि प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया गया है गुड्स में और सर्विसेज में। आइए हम ये देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है? गुड्स और सर्विसेज के दरमियान बेसिक डिफरेंस ये है कि गुड्स जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं इन नेचर, यानी कि वो फिजिकल होते हैं इन नेचर, वो मादी होते हैं, जबकि जो सर्विसेज है वो मटेरियल नहीं होती, वो फिजिकल नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि गुड्स जो है उनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज है उनको हम अपने जिस्म से न छू सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं या फिर सूंघ नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश में हम कहते हैं कि गुड्स जो है वो टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल का माना है कि जिसको हम महसूस कर सके अपने जिस्म से, और इंटेंजिबल का माना है जिसको हम महसूस ना कर सके अपने जिस्म से। चलिए हम कुछ मिसालें लेते हैं जिससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि गुड्स और सर्विसेज में क्या फ़र्क है। आपके स्क्रीन पे ये एक पिक्चर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। ये सब चीज़ें जो है हम देख सकते हैं, हम इनको महसूस कर सकते हैं, हम इनको खा सकते हैं या फिर अगर कपड़े हो तो फिर पहन सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं जो फिजिकल इन नेचर है। तो ये सब चीज़ें ये गुड्स है। अब गुड के कंपैरिजन में अगर आप सर्विस देखेंगे, यहाँ पे भी आपको पे करना है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपको फ़ायदा मिलता है लेकिन कोई फिजिकल, कोई मटेरियल या मादी चीज़ जो है वो आपको नहीं मिलती है। जैसे कि आप हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, आप मान लीजिए 8000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो जब आप हवाई जहाज़ से उतरेंगे तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो सर्विस है वो आपको मिलेगी, वो फ़ायदा आपको मिलेगा। इसी तरह एक टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है बोर्ड पर, तो आपको तो फ़ायदा मिलता है, लेकिन जब क्लास ख़त्म होती है आप टीचर से कोई फिजिकल चीज़ नहीं लेते जिसके लिए आप स्कूल में फ़ी पे करते हैं। यानी कि टीचर का पढ़ाना आपके लिए फ़ायदेमंद है और उसके लिए आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं, उसका प्राइस होता है, लेकिन आप कोई फिजिकल टाइप की चीज़ नहीं लेते। इसी तरह डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है या फिर डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन जो है किसी पेशेंट का करता है, तो उसमें वो डॉक्टर जब पैसा लेता है तो वो कोई फिजिकल चीज़ इस पेशेंट के हाथ में नहीं थमा देता कि आपने 30,000 रुपया दिया तो ये 30,000 रुपया का आपका प्रोडक्ट आप अपने साथ ले लो, बल्कि वो ऑपरेशन की सर्विस देता है। इसी तरह एक समुद्री जहाज़ जो है वो चीज़ें एक जगह से दूसरी
ملک میں لے جاتا ہے تو اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں، جن کے پروڈکٹس کیری ہوئے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن جب وہ پیمنٹ کرتے ہیں تو ان کو کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ملتی، بلکہ بس یہ سہولیت، یہ فیسلٹی ملتی ہے کہ ان کے پروڈکٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ گئے۔ اسی طرح آپ کے جو کمیونیکیشن کا جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ موبائل فون پہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہو یا کالز ہو یا پھر انٹرنیٹ ہو، تو اس کے لیے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں کوئی فزیکل چیز نہیں ملتی۔ تو آپ جب اسکول سے گھر جاتے ہیں، آپ گاڑی والے کو پیسے دیتے ہیں، تو آپ نیچے اترتے ہیں تو آپ کو کوئی فزیکل چیز نہیں ملتی، بلکہ ایک فیسلٹی ملتی ہے کہ آپ اسکول سے گھر تک پہنچ گئے۔ تو دس از ڈفرنس بٹوین گڈس اینڈ سروسز۔ گڈس اور سروسز جو ہے یہ اکنامک ہو سکتی ہے یا پھر نان اکنامک ہو سکتی ہے۔ وہ گڈس اور سروسز جو پروڈیوس کی جائے مارکیٹ کے لیے، بھیجنے کے لیے، اکنامک گین کے لیے، تو ان کو ہم اکنامک کہتے ہیں۔ اور وہ گڈس اینڈ سروسز جن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو مارکیٹ میں بھیجا جائے، ان سے کوئی اکنامک گین حاصل کی جائے، تو ان کو ہم نان اکنامک کہتے ہیں۔ یعنی کہ دیر آر اکنامک گڈس، دیر آر نان اکنامک گڈس، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک پروڈکٹس ہے اور نان اکنامک پروڈکٹس ہے۔ جیسے ہم نے پروڈکٹ کے بارے میں بات کی، اسی طرح جو ہمارے کام ہیں ان کو بھی اکنامک اور نان اکنامک جو ایکٹیویٹیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹیز وہ ہوئیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں کوئی اکنامک گین حاصل کرنے کے لیے، مان لیجیے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی اور چیز حاصل کرنے کے لیے، اور نان اکنامک ایکٹیویٹیز وہ کام ہوئے جہاں پہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن ہمارا مقصد کوئی اکنامک گین نہیں ہوتا ہے، ہمارا مقصد انکم حاصل کرنا، پیسے حاصل کرنا، کوئی پروفٹ موٹیو وہاں پہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہم یہ مثالیں کچھ لیتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اکنامک اور نان اکنامک پروڈکٹس میں کیا فرق ہے، یا پھر اکنامک اور نان اکنامک ایکٹیویٹیز میں کیا فرق ہے۔ آپ کے اسکرین پر 3 پکچرز ہیں، ایک بچہ گارڈن میں کچھ کام کر رہا ہے، دوسرا کوک ہے وہ کچھ کھانا پکا رہا ہے، اور تیسرا ایک ٹیچر ہے وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ اگر آپ مختلف کام جو ہم کرتے ہیں، اگر یہ کام ہم نے پیسے کی وجہ سے کیا، پیسہ حاصل کرنے کی غرض سے کیا، کوئی اکنامک گین کی وجہ سے کیا، تو ہم اس کو پھر اکنامک ایکٹیویٹی کہیں گے۔ یعنی کہ ہم یہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بیچ سکے، تاکہ ہم ان سے کوئی جو ہے اکنامک فائدہ حاصل کر سکے، تو یہ پھر اکنامک ایکٹیویٹیز بن گئی۔ اور جو چیز ہم اب بیچ رہے ہیں، چاہے آپ فارم میں کام کر رہے ہو یا پھر کسی جگہ آپ کوک ہیں یا پھر آپ ٹیچر ہیں، تو جو چیز ہم بیچ رہے ہیں، جو پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہیں، تو وہ شاید سبزی ہو سکتی ہے یا کھانا ہو سکتا ہے یا پھر ڈفرینٹ پروڈکٹس ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہ اکنامک پروڈکٹس کہلاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہی کام کریں گے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی اکنامک پروفٹ ملے اس کی وجہ سے، اکنامک گین ہو ہمارا، ہم پیسہ کمائے اس کی وجہ سے، ہم اپنے شوق کے لیے اگر یہ کام کرے، اپنے گھر والوں کے لیے یہ کام کرے، تو پھر یہ نان اکنامک ایکٹیویٹیز بن جاتی ہے۔ اور جو چیز ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو ان کو ہم نان اکنامک گڈس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک دلچسپ چیز جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے بذات خود بائی اٹ سیلف جو ہے وہ اکنامک یا نان اکنامک نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اگر یہ مارکیٹ کے لیے بنایا گیا تو اکنامک ہو گیا، اگر یہ مارکیٹ کے لیے نہیں بنایا گیا تو یہ نان اکنامک ہو گیا۔ اگر آپ سبزی بنا رہے ہیں مارکیٹ کے لیے تو اکنامک ہو گیا، اکنامک پروڈکٹ ہو گیا اور آپ کی کام اکنامک ایکٹیویٹی بن گئی۔ اگر آپ سبزی بنا رہے ہیں، ویجیٹیبلز بنا رہے ہیں لیکن اپنے گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ نان اکنامک ایکٹیویٹی بن گئی، اور جو پروڈکٹ آپ نے بنایا یعنی کہ ویجیٹیبل آپ بنا رہے ہیں تو وہ نان اکنامک پروڈکٹ کہلائیں گے۔ تو عام طور پر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں: پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن۔ یعنی کہ ہم چیزیں بناتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی بن گئی ہے، یعنی کہ جب ہم چیزیں بناتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں فائدہ ملے، ہمیں اکنامک گین ملے۔
تو جب چیزیں ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتی ہے اس میں بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اکنامک گین حاصل ہو. جیسے کہ ایک دکاندار جو ہے وہ لوگوں کے درمیان چیزیں بانٹتا ہے جب وہ اس کو پے کرتے ہیں, تو جب وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا رہتا ہے چیزوں کو, لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اکنامک گین حاصل ہو. اور جب ہم کنزپشن کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اکنامک ایکٹیویٹی اس لیے بن رہی ہے کیونکہ ہم پیمنٹ کرتے ہیں وہ چیز کنزیوم کرنے کے لیے, کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے. اب ہم بریفلی بات کریں گے اکنامک گڈس اور بیڈس کے بارے میں. عام طور پر جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو, ہمیں سیٹسفیکشن حاصل ہو, تو ہمیں یوٹیلیٹی حاصل ہو. تو وہ چیزیں جن کو ہم یوز کریں گے تاکہ ہمیں یوٹیلیٹی حاصل ہو, سیٹسفیکشن حاصل ہو, ہم ان کو اکنامک گڈس کہتے ہیں. اب یہ گڈ جو یہاں پہ ہے, یہ وہ پہلے والا گڈ نہیں, چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک کموڈٹی کا امپیکٹ آپ پہ کیا رہتا ہے, ایک پروڈکٹ کا امپیکٹ آپ پہ کیا رہتا ہے, تو یہ وہ سگنیفائی کرتا ہے, یہ وہ چیز بتاتا ہے. تو اکنامک بیڈ ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جب کوئی چیز بنتی ہے یا کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے آدمی میں جو ہے ڈس یوٹیلیٹی پیدا ہو جاتی ہے, اس سے آدمی میں بنیادی طور پر پریشانی پیدا ہو جاتی ہے, تو ان کو ہم اکنامک بیڈس کہتے ہیں. وہ چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, اکنامک گڈس, وہ چیزیں جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم جس کی وجہ سے مشکل میں پڑتے ہیں, تو ان کو ہم اکنامک بیڈس کہتے ہیں. اب دیکھیں اکنامک بیڈس کی یہاں پہ ہم مثال لیتے ہیں. اکنامک گڈس جو بھی ہم نے اس سے پہلے ویجیٹیبلز, گروسری اور پھر دوسری چیزوں کا تذکرہ کیا, وہ اکنامک گڈس ہے. لیکن اکنامک بیڈس کی ہم یہاں پہ لاسٹ میں بات کریں گے. اگر ہمارا ایئر جو ہے وہ پلیوٹڈ ہے, تو ہم ایئر استعمال کرتے ہیں, تو یہ ہم میں تکلیف پیدا کرتی ہے, یہ ہم میں مشکلات پیدا کرتے ہیں, تو ان کو ہم اکنامک بیڈس کہہ سکتے ہیں. اسی طرح کنجیشن جو روڈوں پہ ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ کنجیشن جو ہوتی ہے, شور ہوتا ہے, یا کسی دوسری اور مشین وغیرہ, فیکٹری وغیرہ کی وجہ سے جو شور ہوتا ہے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے, تو ان کو ہم اکنامک بیڈس کہتے ہیں. یا پھر واٹر پولوشن, تو اس کے ہمارے اوپر پھر کاسٹس بن جاتے ہیں, اس سے ہماری دقت بڑھ جاتی ہے, ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, تو ہم اس کو بھی اکنامک بیڈ میں انکلوڈ کرتے ہیں. تو اکنامک گڈس وہ ہوئے جن سے فائدہ ہو, اور اکنامک بیڈس وہ ہوئے جن سے انسان کا جو ہے نقصان ہو. تو آج ہم نے بات کی پروڈکٹس کے بارے میں. گڈس اور سروسز اس میں انکلوڈڈ ہے. گڈس بنیادی طور پر ٹینجبل ہوتے ہیں, اور سروسز جو ہے وہ انٹینجبل ہوتی ہے. گڈس میں ہمارے وہ سب چیزیں آتی ہے جن کو ہم چھو سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, اور سروسز وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم پے تو کرتے ہیں لیکن وہ ہم فزیکلی محسوس نہیں کر سکتے. تو گڈس اینڈ سروسز یعنی کہ پروڈکٹس جو ہے وہ اکنامک ہو سکتے ہیں, نان اکنامک ہو سکتے ہیں. اگر ہم ان گڈس کو, ان پروڈکٹس کو, سروسز کو ہم اکنامک گین کے لیے, پیسے کے لیے, پروفٹ کے لیے ہم بنائیں گے تو وہ اکنامک بن جاتی ہے. تو اگر ان کو اکنامک گین کے لیے, پیسے کے لیے, پروفٹ کے لیے نہیں بنایا گیا تو پھر ہم ان کو نان اکنامک کہتے ہیں. تو اسی طرح ایکٹیویٹیز جو ہم کام کرتے ہیں وہ اکنامک ہو سکتی ہے, نان اکنامک ہو سکتی ہے. اگر ہمارے کام پیسے کے لیے ہے, کوئی اکنامک گین کے لیے ہے, تو وہ اکنامک ایکٹیویٹیز بن جاتی ہے. اور اگر ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے, ہمارے کام جو ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اکنامک پروفٹ ملے, ہمیں کوئی اس کی وجہ سے سیلری یا پھر انکم یا پھر ہمیں پیسہ ملے, تو پھر ان کو ہم نان اکنامک ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. ہم نے کچھ مثالیں دی اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کوئی چیز بذات خود ان اٹ سیلف جو ہے نہ وہ اکنامک ہوتی ہے نہ وہ نان اکنامک ہوتی ہے. بنیادی طور پر یہ ہمارا موٹیو کیا ہے یہ چیز بنانے میں تو یا استعمال کرنے میں, ڈسٹریبیوٹ کرنے میں, تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اکنامک بن جائے گا یا پھر نان اکنامک بن جائے گا. ہم نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں, 3 کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں, پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اور کنزپشن. اور فائنلی ہم نے اکنامک گڈس اور اکنامک بیڈس کے بارے میں بات کی. گڈس وہ ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہو, اور بیڈس وہ ہے جو ہم کو لگتا ہو کہ ان سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.